बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्यों बानी तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बजाय एहतजाजी सियासत को तरजीह दे रहे हैं। क्या पार्टी के सख्त रवैये से तमाम सपोर्टर्स भी मायूस हो रहे हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अहदाफ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की सफारती टीम ने दुनिया को दिल्ली की दोहरी पॉलिसी से आगाह किया। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारतीय खारजा पॉलिसीज़ गुज़श्ता 10 साल में किस तरह नाकाम हुई और किस तरह अहम ममालिक दिल्ली से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। पाक भारत जंग के पस मंज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कहीं खो चुकी है। तहरीक इंसाफ का बयानिया कमज़ोर पड़ चुका है। पार्टी सरबराहान और पार्टी के कायदीन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर दिखाई दे रहे हैं। आज के मौजूदा इशूज़ किसी भी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ रिलेट नहीं होते। पार्टी की अंदरूनी सियासत की बात की जाए तो लीडरशिप तकसीम दिखाई दे रही है और पार्टी में किसी भी एंड पर क्लैरिटी नहीं पाई जाती। पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम मौसर हिकमत अमली बनाने में नाकाम है। बानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार करते हुए अवाम को मुतहरिक करने का कहा है, जबकि बानी तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव नहीं है। हुकूमत खुशकिस्मत है कि फ़ौज दलेर मिली है और अपोजिशन उन्हें नालायक मिली है। मैं बानी तहरीक इंसाफ को बता चुका हूँ कि लीडर्स खुद नहीं निकलते, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर उनसे कहा जाएगा कि लाखों लोग बाहर आ जाएंगे तो फिर खान साहब यही कहेंगे कि मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। ये कहना था उनके वकील फैसल चौधरी का। दूसरी जानिब हुकूमती तरजीहात को देखा जाए तो हुकूमत सफारती और सिक्योरिटी महाज पर दीगर अहम अमूर में मसरूफ़ है और तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात प्रायोरिटी पर नज़र नहीं आते। यही वजह है कि अमरीका से आया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले डॉक्टरों और ताजरों का वफ्द 4 रोज़ा इस्लामाबाद में दौरा करने के बाद बग़ैर किसी ब्रेक थ्रू के इस्लामाबाद से लाहौर जा चुका है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों और ताजरों के वफ़द का कहना है कि पार्टी के सख्त मौक़िफ़ की वजह से तामीरी बातचीत माहौल तंग हो चुका है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, गुड टू हैव यू ऑन द शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये बताइए, आप तो आ रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से आप डिफेंड भी हमेशा से पार्टी को करते आए हैं, क्या ऐसा हुआ है आजकल? पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है जिसमें हम जीते हैं, बाकी लोग क्यों गायब हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसका जिक्र खुद उनके वकील फैसल चौधरी भी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जंग में पाकिस्तान इंडिया से जीत गया और इस जंग में सब लोगों ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है, जिन्होंने जो बयानिया का जो जंग लड़ा है और बहुत अच्छी तरीके से लड़ा है, हर एक ने इंक्लूडिंग दी DGISPR, हर एक ने उनको सराहा भी है। और इसमें किसी पे एहसान नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है और इमरान खान तो हमेशा से कहते हैं ये मुल्क भी मेरा और ये फ़ौज भी मेरी। तो व्हेन इट कम्स टू दैट थिंग, देयर आर नो एक्सेप्शंस, वी विल फाइट फॉर दिस कंट्री। एक चीज़ आ जाती है, फैसल चौधरी साहब अच्छे इंसान हैं, ही इज़ अ लॉयर, गुड लॉयर, ही डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, ही डज नॉट, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इन एनी ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, उनकी राय उनकी अपनी ज़ाती राय है, मैं उसका ज़रूर एहतराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़रूरी नहीं है कि मैं उससे एग्री करूँ। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उनको निकाल भी दिया था शायद। देखिए, निकाल दिया था, नहीं निकाल दिया था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई इस लिहाज से, आई डोंट थिंक सो कि ही वाज ever something like that, a very effective part of PTI. हाँ, फवाद साहब थे, फैसल साहब would be like in there but probably not. I'm not sure. कानूनी टीम में लेकिन उसका ताल्लुक कानून से। But why is he saying पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरऑल ऑपोजिशन जो है ना इस हुकूमत को बड़ी निकम्मी मिली है, नालायक मिली है? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ऑपोजिशन बिल्कुल तगड़ी है, अपनी जगह पर है, लेकिन ऑपोजिशन का क्या होता है? ऑपोजिशन इश्यूज उठाती है, ऑपोजिशन रोड्स पे आती है और एहतजाज करती है,
گورنمنٹ کیا کرتی ہے جو پاکستان کی جو نارملی ہوتی ہے, گورنمنٹ کیا کرتی ہے, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این از نون فار اٹ, وہ اپنے اپوزیشن والوں پہ کیسز کرتی ہے. نیو لو ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن والوں پہ گولیاں چلاتی ہے. دیز آر دا نیو لو آف پی ایم ایل این. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک ڈیموکریسی کی دبی ہوئی چنگاری کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, تھوڑی سی بھڑکتی ہے پھر ہو جاتی ہے, لیکن رہتی ہے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے ہیں, کیونکہ وہ تھے تو آبا تمہارے ہی لیکن تم کیا ہو والی بات ابھی بھی ہے. پی ایم ایل این کے تو کبھی وہ تھا ہی نہیں نا, یہ تو ہمیشہ سے جو نان پولیٹیکل یا اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے ایک قسم کی رہی ہے اور رہتی رہی ہے, اور یہ ان کے ہمیشہ سے رہا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں 1990 میں دیکھ لیں, سب کچھ کر لیں, آئی جی آئی ان کے لیے بنا تھا, سب کچھ ان کے لیے ہوتا ہے. دے ہیو آلویز بین فیورڈ بیکاز دے, مریم نواز نے خود کہا ہوا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے انسان پاور میں آتا ہے. آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کرنی ہوتی ہے, آپ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہوتی ہے, اور آپ نے جوتے پالش کرنے ہوتے ہیں. اور وہ راستہ نہیں لوں گی, اور نہیں وہ نہیں, شاید وہ بھول گئی ہیں. اچھا, وہ نہیں بھول گئی ہیں, یا نہیں بعد میں کسی نے شاید ایڈ کر دیا ہوگا, لیکن اس کے 1-1.5 مہینے بعد ہم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا کہ ہو گیا ہے. سو آئی پرزیوم کہ انہوں نے فائنلی وہی راستہ لے لیا. لیکن اب آ جاتے ہیں بات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ نے جو 26th امینڈمنٹ آئی ہے, دس امینڈمنٹ جو دے ورک فار ایگزیکٹو, ایگزیکٹو کہتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو جو ہم وہ کہہ کہ نہیں اتنا پانی کم ہے, ان کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہوگی کہ یہ بھرا ہوا ہے, وہ کہیں گے بھرا ہوا تو یہاں تک ہوتا ہے, یہ اتنا کم ہے تو ڈاکٹر ہمایوں آپ غلط ہو, اب کر لو جو کرنا ہے. اچھا, کر لو جو کرنا ہے, انٹرپریٹیشن ہے نا. اب تو آپ سوچیں 13 ججز کا فیصلہ اب 11 ججز کریں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اچھا, اور جن ججز نے فیصلہ دیا تھا ان کو آپ لوگوں نے ہٹا دیا. آپ مجھے بات بتائیں, اس ماحول میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں, کس چیز کی طرف؟ میں تو اپنے وہ جو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی آیا تھا نہیں آیا تھا, لیکن اگر وہ آیا تھا اس ڈیلیگیشن سے کیا پوری دنیا سے پوچھے کہ اس قسم کی جوڈیشری میں کچھ ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, بٹ وہ کیوں, ان کو کیوں, دیکھیں اس میں ڈاکٹرز ہیں اوبویسلی آپ کی طرح, پروفیشنلز ہیں, اس میں بزنس مین ہیں اس وقت کے اندر, اور ان کی سمپتھیز یا ان کی افیلیشن کہیں نہ کہیں اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے. دیٹس وائی دے وانٹیڈ ٹو میٹ عمران خان صاحب, دے وانٹیڈ ٹو سے کہ بھائی آپ یہ کریں, یا جو بھی ان کی اپنی رائے تھی. بٹ وہ بھی اس چیز پہ قائم ہے کہ جی یہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے نا, ان کا بڑا سخت موقف ہے, ورنہ حالات بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئی موقف نہیں ہے. وی ریفلیکٹ دا لائٹ دیٹ عمران خان شوز آن اس. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس چاند کی طرح ہیں جو اس روشنی کو اس زور سے نہیں, لیکن ہم ریفلیکٹ کرتے جو عمران خان سے آتی ہے. ہم سب کا جو بیانی ہوتا ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے جو عمران خان کہتا ہے. بٹ اس میں بھی عمران خان کی روشنی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ کلرز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے نا ان لوگوں سے. ایک آتا ہے وہ ایک چیز کہہ دیتا ہے, روشنی کے ساتھ رنگ ہوتے ہیں, وہ رینبو بن گئی ہے رینبو. اور وہ کہتے ہیں if you want to see a rainbow you have to stand in a little rain. ٹھیک ہے, وہ رین تو ہے, وہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم رینبو بھی دیکھیں گے, ہم اس لحاظ بھی کریں گے. لیکن یہ جو سختی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ کون سا ایسا دنیا کا بڑا لیڈر ہے جس کے اوپر سختی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے, وہ کون سا ایسا لیڈر ہے؟ اگر ہم اپنے مسلمانوں کے اس میں دیکھ لیں, جتنے دیکھ لیں, سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں, اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, ان کے اوپر کتنی سختی آئی. لیکن سختی جھیلنا بات ہوتی ہے, وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. انہوں نے تب بھی کہا تھا جب ان کو آفرنگ ہوئی تھی کہ بھائی یہ کر دیں گے وہ کر, انہوں نے کہا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کے یہ جو ایران پرشیا کی جو حکومت تھی اس پہ ان میں سے کسی ایک کو بلوا کے کہہ دیا کہ یار میری ضمانت دے دو اور میں خود ملک سے باہر چلا جاؤں, یہ کر دو. ایسا کہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگ اپنا جو ماضی دیکھتے ہیں, مسلمانوں کا ماضی دیکھتے ہیں, تو وہ مرنے سے نہیں ڈرتے,
وہ اپنے پوزیشن پہ کھڑے رہتے ہیں, اور یہ عمران خان کر رہا ہے. آج تک مجھے بات بتائیں, ذوالفقار علی بھٹو, حالانکہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا نقصان بھی اسے نہیں دیا تھا. اگر 1971 میں وہ یحییٰ خان کے ساتھ نہ ملتا اور جو پارٹی جیتی تھی, تو آج پاکستان شاید ڈیوائیڈ نہ ہوتا. ہو سکتا ہے اس کی اور بھی وجوہات تھی, لیکن شاید نہ ڈیوائیڈ ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز اس نے صحیح کی تھی, بندہ بہادر تھا. ٹھیک ہے, بندہ بہادر تھا, وہ ڈٹا رہا, ایون ایٹ دی ایکسپینس آف گوئنگ ٹو دا گیلوز, ہی اسٹوڈ, تبھی وہ زندہ ہے. باقی ان میں سے آپ یہ دیکھ لیں گے, یہ جو ہی جائیں گے, ان کے نام بالکل ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے. آپ اس وقت دیکھ لینا, آپ اس وقت دیکھ لیں, ویئر از نواز شریف, ویئر از نواز شریف, ویئر از آصف علی زرداری. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں, دے آر ڈیڈ پیپل. اوکے, لیکن ٹھیک ہے, چلیں, پاکستان کی اوبیسلی ایک سیاست ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں عوام کی جو پلس ہے, یا جو لیڈر ہمیں کہتے ہیں وہ آگے جا کے. اب یہ جو خان صاحب نے اس ٹائم کے اوپر, جب لوگ کہتے ہیں کہ پوسٹ وار سینیریو, جس کا میڈیا پہ بھی بار بار ذکر ہوتا ہے, تمام پارٹیز جو ہیں, آپ نے خود ذکر کر دیا, فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, فوج کو سپورٹ مل رہی ہے, انٹرنیشنل میگزینز, اخبارات اس چیز پہ لکھ رہے ہیں کہ ایک چیز جو انڈیا نے سوچی تھی کہ شاید فوج اور عوام میں کوئی ڈیوائیڈ ہے, وہ غلط ثابت ہو گئی اس وار کے نتیجے میں. سو اب بھی عوام کو متحرک کر کے, کیا سڑکوں پہ لا کے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں, اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا, ڈائسیکٹ کرنا پڑے گا. ایک چیز ہے فوج, پاکستان اور پاکستان کا دفاع. اس میں نو سیکنڈ تھاٹس, وی آر ناٹ بیہائنڈ دیم, وی آر ود دیم. ٹھیک, ایک ہوتا ہے نا, وہ آپ آگے کھڑے ہو, میں پیچھے کھڑا ہوں. ایک ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح ہے. سو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, عقل مند دشمن سے بیوقوف دوست زیادہ خطرناک ہے, اور اگر وہ بیوقوف دوست جاہل ہونا شروع ہو جائے تو اور بھی زیادہ وہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, they don't have any power whatsoever, and that is one of the precisely reason. مجھے ایک بات بتائیں, آپ میرے کلینک آتی ہیں, میں آپ کو کہہ دوں کہ یار وہ میرا جو کمپاؤنڈر ہے ان کے ساتھ آپ کنسلٹیشن کر لیں, آپ کبھی کریں گے اس کے ساتھ؟ ٹھیک, نہیں کریں گی نا. نہیں, obviously نہیں. تو ہم کیوں کریں؟ اچھا, یہ آپ نے ان کو کمپاؤنڈر بول دیا. نہیں, میں مثال دے رہا ہوں نا, اب آپ اس کو پرسنل نہ لے جانا. نہیں, آپ مثال دے رہا ہوں, آپ نے سیدھا بول دیا گورنمنٹ جو ہے, حکومت جو ہے, وہ آپ نے کہا فیلڈ مارشل کی کمپاؤنڈر. نہیں, میں ویسی مثال دے رہا ہوں, میں ایک آئی ایم جسٹ گیونگ این انالوجی کائنڈ آف تھنگ. ڈاکٹر ہے نا آپ, تو پھر سارے میں تو اپنے لحاظ سے کمپاؤنڈر کی بات کروں گا, اس لحاظ سے. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, ناؤ آن اے سیریس نوٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان کے اگر ہم ریئل پالیٹکس یا پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے دیکھیں نا, تو پاکستان میں جو ایلیٹ کیپچرڈ ہمیشہ سے تھا, اس ایلیٹ کیپچر کا جو مین فوکس ہے, اگر آپ جنرلی دیکھیں گے سارے جتنے بھی بڑے ایلیٹس ہیں, دے آر فوکس ٹورڈز سوسائٹیز. چائنا کی جو ایلیٹ کیپچرڈ ہے, ان کے سارا جو فوکس ہے نا, دیٹ از ٹورڈ ایکسپورٹس. ٹھیک ہے. انڈیا کا جو ایلیٹ ہے وہ جاب کریشن میں, ہم لوگوں کے اس میں. تو اگر ہم لوگ جنرلی اپنے ایلیٹ کیپچرڈ کو دیکھیں تو ان سب لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنا پڑے گا. ان میں پولیٹیشینز بھی ہیں, ان میں جوڈیشری بھی ہے, ان میں میڈیا والے بھی ہیں, ان میں بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے بھی بہت بڑا ہے, اور ان میں آف کورس ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. یہ سارے مل کے جب تک ہم بات نہیں کریں گے, اگر یہ کہہ دینا کہ میں یا ہم سیاست میں نہیں ہیں, یا میڈیا کہے کہ میں سیاست میں نہیں ہوں, آدھے سے زیادہ میڈیا والے بھی سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ون وے اور اندر وے دے آر آل انٹر لنکڈ. ٹھیک ہے, تو یہ سب کو ان سب کو بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اگلا راستہ کیا کرنا ہے. لیکن جس طرف پاکستان جا رہا ہے, پاکستان کے اندر ایک سسٹم بن رہا ہے. وہ سسٹم بن رہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا انڈیویجول بندہ, ضیاء اللہ کھا گیا, اس نے مارشل لا لگا دیا, 6 اچھے بندے آگے, انہوں نے مطلب وہ دے کیپٹ آن میرٹ, پھر مشرف آ گیا. اب سسٹم جو ہے نا وہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ آٹوکریٹک سسٹم بن گیا ہے. اچھا, کیونکہ اب جوڈیشری اس کے تابع ہو گئی ہے, الیکشن کمیشن اس کے تابع ہے, باقی اب جب بیوروکریسی کی رپورٹ ہی
وہ سسٹم کریٹ کرے گی ان کی کیا کہہ سکتے ہیں ان کی پروموشنز کی. تو مجھے ایک بات بتائیں کہاں رہ گیا سارا سسٹم, کس جگہ پہ چلا گیا؟ سو میرے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ تمام جن کے سٹیکس انوالوڈ ہیں ان سب کو بیٹھ کے میں بات سمجھتا کرنی ہوں ان پڑے سب گی, کو بیٹھ کے ادروائز بات نہیں کر ہوگا. میں سمجھتا ہوں ان سب کو بیٹھ کے بات کرنا چاہیے, جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے. دیکھیں مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. مشکل کیوں ہے؟ مشکل اس لیے کہ ہم لوگ اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ لے آتے ہیں. میں اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار اگر لیٹس سے سعدیہ کو میں نے کرنا ہے تو وہ شی از مور انٹیلیجنٹ دین آئی ایم, تو وہ مجھے پیچھے چھوڑ دے گی. اس کو بھول جائیں, میرٹ کو سامنے لے کر آئیں. میرٹ جو سامنے آتا جائے گا چیزیں پروگرس کرنی شروع ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, چلیں بیسٹ جو ہے نا وہ انالوجی تھی جو آج آپ نے ڈاکٹر کمپاؤنڈر والی دی ہے. ڈاکٹر ہمایوں مومن, تھینک یو ویری مچ فار آن دا شو ٹوڈے. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. پاکستان کی سفارتکاری کو دنیا بھر میں مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی فیصلہ سازی کی تعریف کی جا رہی ہے. دنیا بھر کے لیڈران پاکستان کو سراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی حکام کی تعریف کر رہے ہیں. مثبت خارجہ پالیسی کی بدولت آج امریکی صدر مان بھی رہے ہیں کہ دو جوہری طاقتوں کے مابین تناؤ کی واحد وجہ مسئلہ کشمیر ہے, جس کے حل کے لیے وہ مدد فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مسئلہ کشمیر جسے مودی دنیا کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے تھے, آج پھر دنیا کے سامنے ایک اہم ایشو بن کر ابھر چکا ہے. پاکستان کی ڈپلومیٹک ٹیم کی بدولت آج دنیا بھارتی فالس فلیگ آپریشن کی کہانی کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ دوسری جانب بھارت کو جارحانہ پالیسیز کی بدولت دنیا بھر میں کہیں سے بھی پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی. امریکہ اور بھارت کے مابین تناؤ میں اضافے سے ہم سب آگاہ ہیں, لیکن آج بھارت کی منفی پالیسیز کی وجہ سے روس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف بھی بھارت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آج چند گھنٹے قبل یورو ایشین فورم سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے پہلی بار براہ راست انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اور کوڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ کوئی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی وجود نہیں رکھتی. نیٹو نے چین مخالف عزائم کے تحت بھارت کو اس حکمت عملی میں شریک کرنے کے لیے یہ تصور تخلیق دیا. روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارت سے اس پر بات کی تو بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ کوڈ میں شمولیت صرف تجارت اور معیشت تک محدود ہے, لیکن عملی طور پر کوڈ ممالک مشترکہ مشقوں میں مسلسل شریک ہو رہے ہیں. روسی وزیر خارجہ کے الفاظ پر 13 رکنی بھارتی وفد, جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 3 سینئر ارکان بھی شامل تھے, ان پر سکتہ طاری ہو گیا. بھارتی خارجہ پالیسی ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اور دہلی کے سابقہ اتحادی بھی مودی حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں. اسی ساری صورتحال پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب. امبیسڈر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ پاکستان کا بہت عرصے سے بھارت کو لے کے جو سٹانس رہا ہے مختلف فورمز پہ, آپ نے بھی یونائٹڈ نیشنز پہ دیگر فورمز پہ بہت بار بات کی ہے, خاص طور سے مسئلہ کشمیر کے لیے آپ نے بڑا زبردست مقدمہ لڑا ہے. ایک بار پھر وہ مسئلہ جس کو بھارت انٹرنلائز کرنا چاہتا تھا لائم لائٹ میں آیا ہے. دنیا اس کو ایک کانفلکٹ مان رہی ہے اور اس کے حل کے لیے امریکی صدر خود پیشکش کر رہے ہیں کہ جی تعاون کروانے کو تیار ہوں اس کو حل کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, یا پھر پہلے کی طرح بھارت کوئی راہ فرار اختیار کر جائے گا؟ جی, میرے خیال میں ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے. یہ جو ہماری پوزیشن ہے اس کو دنیا نے صحیح طرح سے دیکھا ہے, فیکچول پوزیشن ہے. ہم نے بہت رسپانسبلی اس پہ ایکشن لی ہے. ہم نے اپنی دفاع میں بہت کریڈیبلی ایکشن لیا ہے ہندوستان کے خلاف. تو اب یہ موقع ہے کہ ہم جو بڑی طاقتیں ہیں ان سب کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کو ہمارا جو نیریٹو ہے اس پہ کنونس کروائیں اور ایک انٹرنیشنل کنسنسس بنایا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے.
انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، جی اور جو پیس اینڈ سیکیورٹی ساؤتھ ایشیا میں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک انٹرنیشنل کنسنسس بنا کر اس کے اوپر مذاکرات ہونی چاہیے، اور جو مسئلے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سب میں اہم جو مسئلہ ہے کشمیر کا، اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ صحیح. ابھی پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کی سفارتکاری ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ اوبویسلی اس کا موقع ہے ہمارے پاس فائدہ اٹھانے کا، اس پہ کیسے لیوریج کیا جاتا ہے اس کو. مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ہمارے 2 مشنز جن کی بات کریں، ایک تو وزیر اعظم خود لیڈ کر رہے تھے جس میں ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، یا جس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم بھی موجود تھے، دوسرا جو سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں. کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ اوبویسلی پہلی بار نہیں ہے، ڈپلومیٹک مشنز ہر ملک کی طرف سے جاتے رہتے ہیں، اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ اوبویسلی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ بھارت ایک جھوٹا موقف لے کر چل رہا تھا، اور پاکستان نے اس جنگ کے بعد بتا دیا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارا موقف کتنا صحیح تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں ان مشنز نے؟ اپنا موقف کس انداز میں دوسروں کے سامنے یا دنیا کے سامنے رکھا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو دورہ تھا ترکی وغیرہ جو دوستانہ ملک ہیں ہمارے، ان کی بھرپور سپورٹ ہمیں موجود ہے. تو وہ بہت ایک اہم پہلو ہے اس کا کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جس میں چین ہے، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، یہ سب ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا کہنا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور جو یہ مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو ہم نے لے لیا ہے. یہ پرائم منسٹر کا دورہ تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ چین کا تھا، تو اس میں ہمارے جو دوستانہ ملک ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا پورا امن ہے اور ان کی سپورٹ ہے. اب ہم نے جو باقی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو منوانا ہے، جس میں امریکہ ہے، روس ہے، جو باقی دوسرے یورپین طاقتیں ہیں، ان سب کو ہم نے منوانا ہے اپنے نیریٹو پر. ہماری جو پہلو ہیں کہ یہ مسئلے جو ہیں، کشمیر کا مسئلہ، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ، ٹیررزم کا مسئلہ، یہ سب مسئلے ان کے اوپر مذاکرات ہونی چاہیے، اور یہ مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہم نے کنسنسس بنوانا ہے. اور تو جو مشن اب یہاں آ رہا ہے بلاول صاحب کے سربراہی میں، انشاءاللہ ہوپفلی دے ول بی ایبل ٹو اچیو دس کنسنسس. صحیح. اچھا، ابھی آپ نے یو ایس کا اوبیسلی ذکر کیا، تو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مختلف اوکیزنس پہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. انفیکٹ ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا سیز فائر کے حوالے سے ایکس اکاؤنٹ پہ اپنا، اور اس کے بعد ان کے وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی آیا، سیکریٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے بھی آیا. کیا وجہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک بار پھر بھارت جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے؟ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی ہم نے سیز فائر کروایا ہے، ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹ جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں پرائم منسٹر مودی کے، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، کسی تھرڈ پارٹی کو ہم نے نہیں کہا انٹروین کرنے کے لیے، سیز فائر کرانے کے لیے. کیا آج کل کے دور میں ان دس ٹائم اینڈ ایج یہ پاسبل ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی بھی دوسرے ملک کے سربراہ، اور وہ بھی امریکہ جیسے ملک کے سربراہ کی بات کو ایسے ڈینائی کر دیں؟ یہ دیکھیں، مودی حکومت جو ہے وہ اپنی خود کی جو جھوٹی کہانی ہے اس میں پھنس گئے ہیں. اب انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسی کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں مار پڑی، اور ہم نے اس لیے ہم نے سیز فائر مانگا، امریکہ سے مانگا، اور امریکہ نے پھر میڈیٹ کر کے ہمارے ساتھ انہوں نے سیز فائر کروایا. اور جس جو میڈیشن میں انہوں نے ہمیں ایشورنس، امریکہ نے ہمیں ایشورنس دی
کہ جو پوائنٹس آف فرکشن ہوں گی آپس آپ کی ہندوستان کے ساتھ، وہ پوائنٹس آف فرکشن کو ہم ایڈریس کروائیں گے. تو اس وقت مودی صاحب ڈومیسٹکلی تو وہ مان نہیں سکتے ہیں کہ ہم نے سیز فائر مانگا، ہمیں مار پڑی تھی، ہم نے سیز فائر مانگا اور امریکہ نے ہماری مدد کی یہ سیز فائر بنوانے کے لیے. پر اب جو پوزیشن انہوں نے لی ہے انکار کرنے کی، یہ نہیں امریکہ کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں تھا، یہ تو اس میں میرے خیال میں ایک ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. اسی لیے اب انہوں نے اتنی ڈپلومیٹک مشنز بھیجی ہیں، پارلیمنٹری مشنز بھیجی ہیں کہ جی لوگوں کو منوائیں ہمارے نیریٹو پر، جس میں ٹیررزم کے اوپر سب میں وہ زیادہ زور دے رہے ہیں. پر یہ ایک مشکل ڈپلومیٹک پوزیشن میں ہیں وہ. پر ہندوستان بڑا ملک ہے اور اس نے انکار کر دینا ہے کہ مذاکرات میں کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور تو ہم نے انٹرنیشنل پریشر بنوانا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ آئے، امریکہ کا آئے، سب دوسری بڑے طاقتوں کا دباؤ آئے کہ جی آپ یہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں کریں گے تو ایک بہت خوفناک سچویشن بن سکتی ہے. دوسری جنگ ہوگی تو اس کو کنٹرول شاید نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ہم نے انٹرنیشنل کنسنسس بنوانا ہے کہ پیس اینڈ سیکیورٹی، امن جو ہے ساؤتھ ایشیا میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مسئلے ہیں ان پہ مذاکرات ہوں اور یہ مسئلے حل کیے جائیں. صحیح، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ ماضی بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب مذاکرات کی بات آئی ہے تو انڈیا ہمیشہ اس میں سے فرار کا راستہ تلاش کرتا رہا ہے یا پھر اپنے ٹرمز پہ بات کرنے کی بات کرتا ہے. اور اس بار بھی اگر ایک ملک ثالث کا کردار ادا کرتا ہے جنگ بندی کے اندر، تو کیا وہ ملک جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ آفر کرتے ہیں کہ جی میں تعاون کرنے کو تیار ہوں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، کیونکہ اس کا ریزالو ہونا بہت ضروری ہے. جب تک وہ گارنٹی نہیں لیتے، کوئی تھرڈ پارٹی اس میں گارنٹور کا کام نہیں ادا کرتی ہے، تب تک بھارت اویسی اس پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. ایمبیسڈر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے خطے میں تیار کیا جا رہا تھا انڈیا کو ٹو ٹیک آن چائنا، اس پالیسی کے حوالے سے بہت بحث ہوتی رہی. انفیکٹ روس، ابھی میں نے ان کے فورن منسٹر کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے صرف اور صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کی بنائی گئی پالیسیز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور اس میں اسپیسیفکلی وہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف اور صرف پرائم منسٹر مودی کی پالیسیز کی وجہ سے، نفرت انگیز پالیسیز کی وجہ سے اب ان کے اپنے جو حلیف تھے، الائز تھے، وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں فی الحال تو ان کو دھکا لگا ہے، اور کیونکہ ان کی جو قوت ہے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس پر ایک بڑا کوسچن مارک آ گیا ہے کہ ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ نہیں نپٹ سکتا ہے تو وہ چین سے کہاں ٹکر لے گا. اور اس میں کیپیسٹی ہے یہ کرنے کے لیے، اس پہ بہت بڑے سوال آ گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہندوستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ کافی نیچے گر گئی. پر اس کو وہ ریکور کرنے کی کوشش کریں گے. جی پہلے تو یہی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کے ساتھ ان کی ایکویشن نہ ہو، وہ ڈی ہائفنائزیشن کی وہ بات کریں گے، ڈیفلیکشن کریں گے کہ دہشت گردی پہ فوکس لے آئیں گے، جو مسئلے ہیں ان کو حل نہیں کرنا ہے، اس پہ مذاکرات انکار کریں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کچھ وقت گزرے اور ہماری کیپیسٹی پھر ہم بڑھائیں گے، اور پھر ہم واپس امریکہ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو منوائیں گے کہ جی ہم ہندوستان جو ہے وہ آپ کا ایک بیلنسنگ پاور بن سکتا ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن سکتا ہے. تو ان کی کوشش تو ہوگی کہ یہ جو کرنٹ ڈپلومیٹک امپیس میں وہ پڑ گئے ہیں اس کو ڈیفلیکٹ کیا جائے، اور پھر اپنی طاقت بنا کر پھر ہم اسی پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم ایک
جو خطے میں ہم سپر پاور ہیں اور ہم ایجمون ہیں وہ پوزیشن پہ وہ واپس لے آنے کی کوشش کریں گے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, پیس امن لیا جائے ساؤتھ ایشیا میں, اور پھر باقی کی جو بات ہے وہ تو دیکھنے کی ہے کہ ہندوستان کی قوت ہے چین کے ساتھ ٹکر لینے کی نہیں ہمارے. بالکل. فی الحال تو دیر ایکیوزنگ فرانس کے جی انہوں نے جو رافیل جہاز ہمیں دیے تھے وہ بڑے ناکارہ تھے, ان کی کوالٹی اچھی نہیں تھی اور وہ فلاپ ہو گئے. بہرحال تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ایمبیسڈر منیر اکرم. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. آج کے ایڈیٹوریل میں ہم موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھارتی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ چند برسوں میں مودی نے کس طرح نہ صرف خطے کی اہم طاقتوں کو بلکہ اہم مغربی ممالک کو بھی اپنی جارحانہ پالیسیز کی بدولت اپنے سے بہت دور کر لیا ہے. بھارتی اپوزیشن لیڈر اور نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی درست کہتے ہیں کہ بھارتی خارجہ پالیسی آج تباہ ہو چکی ہے. اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انڈیاز فارن پالیسی ہیز کولیپسڈ. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اپنے برے ترین وقت سے گزر رہی ہے, اور بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی کے پیچھے کسی اور کا نہیں, مودی اور مودی کی انتہا پسند سوچ کا ہاتھ ہے. گزشتہ کئی برسوں میں مودی نے جو نفرت کے بیج بوئے وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہیں. بھارتی خارجہ پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے چین کی بات کی جائے تو گزشتہ 2 دہائیوں سے اور خاص طور پر گزشتہ 10 برس سے بھارت مغرب کی پراکسی کے طور پر چین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. امریکہ اور G7 ممالک کی کوشش تھی کہ دہلی کو چین کے مد مقابل بڑی ملٹری طاقت بنایا جائے, لیکن مغرب کو ناکامی ہوئی. بھارت پاکستان کے خلاف چند دن نہ کھڑا رہ سکا. چین کے خلاف ٹرمپ کی ٹیرف وار میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا اور چین کے خلاف امریکی بلاک کا حصہ بنا, جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. بیجنگ کے ساتھ دہلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. دوسرے نمبر پر امریکہ کی بات کی جائے تو بلا شبہ واشنگٹن گزشتہ 80 برسوں سے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے, اور اس وقت بھی سب سے بڑی عالمی طاقت امریکہ ہے. امریکہ سے تعلقات کی بہتری میں بھارت نے 2 دہائیاں لگا دیں, لیکن مودی نے پل بھر میں دہائیوں کی محنت گنوا دی. آج مودی دنیا بھر میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا پاکستان بھارت جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ نے کسی قسم کی میڈییشن کروائی ہے. ٹرمپ مودی سے ناراض ہے. امریکہ اور بھارت کے مابین دوریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ کے بعد مغرب میں فرانس دہلی کا سب سے بڑا حمایتی تھا. گزشتہ چند برسوں میں بھارت تقریباً $10 بلین کا اسلحہ فرانس سے خرید چکا ہے اور 7 سے 9 بلین ڈالرز کے مزید دفاعی معاہدے ہو چکے ہیں. لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے تناؤ کے بعد دہلی پیرس پر دھوکہ دہی کا الزام لگا رہا ہے. بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ناکارہ جہاز مہنگے داموں بیچے گئے, جس کی وجہ سے ہمیں آج دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فرانس کا اپنا موقف ہے. فرانس کا کہنا ہے کہ بھارت کی نااہلی کی وجہ سے ہماری ڈیفنس انڈسٹری کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے. فرانس کے ساتھ بھارت کے مزید دفاعی معاہدے آگے بڑھتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے. مغرب کے ایک اور اہم ملک کینیڈا کے ساتھ مودی کی جارحانہ پالیسیز کی بدولت حالات بہت نچلی سطح تک پہنچ چکے ہیں. کینیڈا کا کہنا ہے کہ مودی کی سرپرستی میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے ملک میں ایک شفاف کھیل کھیلتی رہی ہے. ہمارے شہریوں کو بھارتی سرکاری اہلکاروں نے قتل کروایا اور دہلی میں بیٹھے ایجنسی کے عہدیدار براہ راست کینیڈا میں ہوئے قتل کے ذمہ دار ہیں. برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کے ارکان ہونے کی وجہ سے کینیڈا اور امریکہ میں ہونے والے بھارتی کرائے کے قاتلوں کی ٹیم سے مکمل طور پر آگاہ ہیں. مغربی ممالک جانتے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی دہلی کی اجازت کے بغیر کوئی کارروائی کرنے کی اہل نہیں. اب بات کی جائے دہلی کے ماضی کے سب سے بڑے حمایتی روس کی تو آج ماسکو میں بیٹھے پالیسی میکرز اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن بخوبی آگاہ ہیں کہ بھارت ہمیں بھول کر ہم سے دغا کر کے اپنے مفادات کی خاطر امریکہ کے بہت قریب ہو چکا ہے. ماضی میں دہلی ماسکو کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم ستون تھا، لیکن آج حالات سب کے سامنے ہیں.
مودی کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کو اسرائیل اور افغانستان کے سوا کہیں سے سپورٹ نہیں ملی۔ اپنے خطے میں چین کے علاوہ دیگر ممالک کی بات کریں تو پاکستان بھارت کے تناؤ کی صورتحال سے سب آگاہ ہیں۔ دیگر ممالک میں بنگلہ دیش، جسے بھارتی سیٹلائٹ ریاست کہا جاتا تھا، آج اپنی سیکیورٹی کی بہتری کے لیے چین کا رخ کر چکی ہے۔ بنگلہ دیش چین کو بھارت کی سرحد کے ساتھ منسلک علاقے میں ایئر بیس بنانے کی آفر کر رہا ہے، جو بھارت کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ دیگر چھوٹی ریاستیں نیپال، بھوٹان اور سری لنکا دہلی کی جارحانہ اور غیر منصفانہ پالیسیز کی وجہ سے چین کو اپنا خیر خواہ مانتے ہیں، اور آج ان ممالک میں بھارتی اثر و رسوخ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کو بدترین بنا دیا۔ راہل گاندھی کا کہنا درست ہے کہ انڈین خارجہ پالیسی کولیپس کر چکی ہے۔ مودی کی سیاست کا اختتام ہو چکا ہے۔ آخری کچھ پل چل رہے ہیں اور مودی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا اہل ہے۔ ایک چنگاری بڑی آگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.